बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात होगी, हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात पर बिलवास्ता राबता हुआ है। महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए वफाकी वजीर का पैगाम पहुंचाया गया। पैगाम में कहा, हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। इत्तेहादियों से मुशावरत होते ही अपोजिशन से बाकायदा मुज़ाकरात के लिए राबता होगा। PTI रहनुमा के मुताबिक हुकूमती मुशावरत से लगता है कि मुज़ाकरात में संजीदा है। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद अचकज़ई से राबता है। महमूद अचकज़ई की जानिब से आज स्पीकर कौमी असम्बली को मतलूबा दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। दस्तावेज फराहम करने पर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन मुतवक्के है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की NA 130 से नवाज शरीफ के खिलाफ पटिशन मुस्तरद कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। साबिक जज राना जाहिद महमूद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फॉर्म 45 के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद कामयाब हुई। फॉर्म 47 में नवाज शरीफ को कामयाब करार दिया गया, इसलिए ट्राइब्यूनल नवाज शरीफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन को कालादम करार दे। ट्राइब्यूनल ने दरख्वास्त ताखीर से दायर करने का एतराज आयद किया। कैद में होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील के जरिए पटिशन फाइल करने पर भी एतराज किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील ने फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया। राना मुदस्सिर एडवोकेट कहते हैं, तहरीरी फैसला मिलने पर इसे चैलेंज करेंगे। आज बानी PTI से मुलाकात का दिन है। PTI ने 6 रुकनी वकला की फहरिस्त जेल इंतजामियों को भिजवा रखी है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और दफा 144 नाफिज है। अडियाला जेल और उसके इतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात है। वाटर कैनन पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके अमले के पुरतशद्दुद रवैये और सहाफियों से बदतमीजी पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी असेंबली फ्लोर से वॉकआउट कर गईं। उनका कहना था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अमले ने सहाफियों को धक्के दिए। ऑपोजिशन लीडर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, जिस पर हद तक इज्जत का दावा कर रही हूं। केपी हैं, उनके साथ गैर मुतल्लिका लोग घुसे। जो सहाफी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, उनको CM KPK के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा। को तो अल्लाह ने बचाया जनाब। ये अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफमेशन नोटिस में तैयार करा रही हूँ। कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, कराची के तमाम सनती इलाकों की सड़कों और निकासी आब के निजाम की मरम्मत की जाएगी। सिंध हुकूमत सनती तरक्की के लिए पुरअज़्म है। सूबे के दीगर सनती इलाकों के लिए अलग पैकेज का ऐलान किया जाएगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते से दोबारा अवामी कचहरियां शुरू की जाएंगी। शिकायत का अजाला न हुआ तो मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध काबीना ने चनेसर, मलीर और लियारी की म्यूनिसिपल स्कूलों की मैनेजमेंट के लिए TCF से मुआहदे की मंजूरी दे दी। 21 स्कूलों में मुफ्त तालीम, यूनिफॉर्म और तालीमी सामान फराहम किया जाएगा। सिंध लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को बंद करने की भी मंजूरी दे दी गई। कराची में कल से डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, ऑरेंज लाइन का ट्रैक 4 से बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दिया। अब ग्रीन लाइन से यौमिया 1 लाख अफराद सफर कर सकेंगे। रेड लाइन मंसूबे में बहुत चैलेंजेस हैं। कोशिश है मार्च अप्रैल तक कॉरिडोर मुकम्मल कर लें। वजीर आजम 150 बसों का वादा पूरा करें। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची की शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। मलीर से शारा फैसल तक डबल डेकर बसेस चलेंगी। हम मजीद भी डबल डेकर बसें लेके आ रहे हैं यहाँ पे भी, और जो बाकी सिंध के शहरी इलाके हैं या देही इलाके हैं वहाँ पे डबल डेकर बसें चलाएं। ऑरेंज लाइन की इस इंटीग्रेशन के बाद 4 किलोमीटर से बढ़ाकर उसको 10 किलोमीटर कर दिया गया है पूरा कॉरिडोर। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से रोजाना हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख पैसेंजर्स को सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। पाकिस्तान की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफर कर सकेंगे। रेड लाइन BRT में बहुत सारी तकालीफ थी। इस वक्त कोशिश ये है कि हम मार्च अप्रैल तक जो आपके मेन कॉरिडोर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लें। उसके साथ जो पैरेलल डेपोज का काम चल रहा है या बाकी चीजें वो भी चल रही हैं। 500 बसेस एक और हमारी प्रोसेस में, 100 बसेस एक और प्रोसेस में। तो हम ये चाहते हैं कि सिंध भर का हम ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें। 150 बसेस का प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया था, यहाँ पे ऐलान भी किया था। वो बसें अभी तक नहीं आई हैं, तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से फिर गुजारिश करेंगे सिंध के लोगों को जो आप वादा करके गए थे वो पूरा करें।
پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہین شاہ آفریدی کو بگ بیش لیگ سے واپس بلوا لیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی آسٹریلیا سے پاکستان واپس آئیں گے۔ شاہین لاہور میں اپنا ریہاب مکمل کریں گے۔ نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی سے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ شاہد، مزید کیا موقف سامنے آیا پی سی بی کا؟ دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کہا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی T20 ورلڈ کپ کے لیے جو آئندہ ماہ بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا اس کے لیے انتہائی اہم کھلاڑی ہیں۔ فروری میں وہ ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا، اس کے لیے شاہین شاہ آفریدی کا ریہاب ہوگا۔ ہفتے کے دن برسبین ہیٹ کی طرف سے ایڈیلیڈ اسٹرائکر کے خلاف کھیلتے ہوئے میچ میں ان کو گھٹنے میں تکلیف ہوئی تھی۔ MRI ہوا، MRI میں انجری اتنی شدید نوعیت کی نہیں ہے، لیکن احتیاطاً انہیں پاکستان واپس بلایا جا رہا ہے۔ آج رات وہ واپس وطن روانہ ہو جائیں گے اور پھر جنوری کے پہلے ہفتے میں ان کا ریہاب شروع ہو جائے گا۔ شاہد ہاشمی، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ کراچی میں ایک اور بچہ انتظامی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں 8 سال کا دلبر گٹر میں گر کر جان سے چلا گیا۔ اہل خانہ نے بچے کی لاش بھی خود نکالی۔ والد کا کہنا ہے بیٹے کا اگلے ماہ داخلہ کرانا تھا، نہیں معلوم تھا اسکول جانے سے پہلے وہ دنیا سے ہی چلا جائے گا۔ علاقے کی گلیوں میں کئی گٹروں سے ڈھکن غائب ہے۔ رواں سال بچے بڑوں سمیت 27 افراد کھلے مین ہول اور نالوں میں گر کر موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ مسکراتا والدین کا اکلوتا دلبر کھلے مین ہول میں گر کر اپنی زندگی ہار گیا۔ ننھے دلبر کے والد کے مطابق ان کا بیٹا چلا گیا لیکن کوئی پوچھنے نہ آیا۔ لاش نکالنے والے چچا کا کہنا تھا کہ بچے گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ میں کام لوڈنگ کا کرتا ہوں، ایک ہی میرا بچہ تھا، باقی اکلوتا بیٹا تھا آپ کا؟ اکلوتا بیٹا تھا۔ اپیل یہ ہے کہ بھائی لہٰذا ڈھکن لگائے جائیں، پہلے نہیں تھے ابھی لگائے جائیں۔ ادھر بچے کھیل رہے تھے بیٹھ کے، تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے بولا ادھر گٹر کھلے ہوئے ہیں، آپ ادھر نہیں کھیلو۔ یہاں ادھر بچہ پتہ نہیں کیسے گیا ہے کیسے نہیں گیا، میں تو کام کر رہا تھا گودام میں اندر، مجھے پتہ چلا آواز شور آئی تو پھر میں فوراً یہاں پہ آیا۔ لاشوں کی سیاست کے بعد مین ہول کی سیاست عروج پر۔ سیاسی جماعت کے فریقین میں ڈھکن لگانے پر تصادم تو ہوا لیکن ڈھکن پھر بھی نہ لگا۔ ڈھکن لگاتے تو شاید یہ حادثہ نہیں ہوتا۔ بڑے ٹائم سے کھلے میں ہمارے بہن بھائی چھوٹے بھائی گھومتے ہیں ادھر، گٹر کے ڈھکنے کھلے میں سارے، کوئی آتا ہی نہیں ہے پوچھنے ادھر کوئی۔ مہران ٹاؤن میں اب بھی درجن سے زائد کھلے مین ہول شہریوں کی جانوں کے لیے خطرہ ہیں اور خراب سڑکیں منتخب نمائندوں کے لیے سوالیہ نشان۔ شہر قائد میں ایسے واقعات کی روک تھام اسی وقت ممکن ہے جب ذمہ داریاں کسی ایک محکمے کے سپرد کی جائیں، ورنہ ایسے واقعات بھی رونما ہوتے رہیں گے اور کوئی ذمہ داری لینے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز، کراچی۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد کہتے ہیں مہران ٹاؤن میں گٹر کے ڈھکن لگانا UC چیئرمین اور منتخب نمائندے کی ذمہ داری ہے۔ باخبر سویرا میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کے بعد متعلقہ افسران کو فوری طور پر طلب کر لیا گیا، مکمل رپورٹ لی جا رہی ہے۔ کا افسران کو وہاں پر فوری طلب کیا گیا اور واقعے کی مکمل رپورٹ لی جا رہی ہے۔ اس کے تمام اسٹیک ہولڈر کو میں نے فون کیا ہے، چیئرمین بھی وہاں موجود نہیں تھے جو شاید آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے، جہاں ان کی رہائش تھی اس ایریا میں مینول کور لگے ہوئے نہیں تھے۔ منتخب نمائندے موجود ہیں نا، UC کی چیئرمین ہے، عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے نہیں بنتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے خارجیوں کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات میں انہوں نے امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی اقدامات اور خارجیوں کے خلاف جاری آپریشنز پر گفتگو کی۔ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخوا میں قیام امن اولین ترجیح ہے، فتنہ الخوارج اور سہولت کاروں کا خاتمہ مشترکہ اقدامات سے کیا جا رہا ہے، خارجیوں کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے وفاقی تعاون ناگزیر ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی رہائش گاہ پر حملے کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا کہ جب قیام امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، ایسے میں اس طرح کا اقدام امن، سیکیورٹی اور استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے۔ پاکستان ہر طرح کے تشدد اور اس اقدام کی نفی کرتا ہے جو سیکیورٹی اور امن کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ اس موقع پر پاکستان روس کے صدر اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے باعث چل بسی۔ وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ شیخ حسینہ واجد کے دور میں ان پر کرپشن کے الزامات لگے، 5 سال جیل بھی کاٹنا پڑی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے بیگم خالدہ ضیاء کے اہل خانہ اور بنگلہ دیشی عوام سے دلی تعزیت کرتے ہوئے کہا، بیگم خالدہ ضیاء کی سیاسی خدمات اور قیادت کو احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا، بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت اور پاکستان کے مخلص دوست تھیں۔ غم کی اس گھڑی میں حکومت اور پاکستان کے عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری ہمدردیاں اور دعائیں ان کے اہل خانہ دوستوں کے ساتھ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خالدہ ضیاء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ کہا، اللہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پاکستان نے اسرائیل کا صومالی لینڈ تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا ہے۔ فلسطینیوں کی بے دخلی کی کوششیں ناقابل قبول قرار دے دیں۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان جدون نے کہا، اسرائیل غزہ سے فلسطینیوں کو در بدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ Unwavering and steadfast support to the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. We strongly condemn the unilateral and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. It is a direct assault on Somalia's internationally recognized borders and constitutes a flagrant violation of international law. The Somaliland region remains an integral, inseparable and inalienable part of Somalia. A group of OIC countries, including Pakistan, has unequivocally rejected Israel's unlawful move, noting its serious repercussions for peace and security in the Horn of Africa, the Red Sea region, and international peace and security as a whole. اسرائیل نے غزہ میں امداد اور ریلیف فراہم کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے انوروا کے لیے سفارتی استثناء ختم کر دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے UN ایجنسی کا استثناء ختم کرنے کی منظوری دی۔ قانون سازی سے انوروا کے خلاف اسرائیلی عدالتوں میں قانونی کارروائی کی جا سکے گی۔ اسرائیلی حکام مقبوضہ بیت المقدس میں انوروا کے 2 دفاتر ضبط کر سکیں گے۔ یہ قانون اسرائیلی کمپنیوں کو انوروا کے اداروں کو پانی، بجلی اور مالی خدمات فراہم کرنے سے روکتا ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ سال انوروا پر پابندی عائد کی تھی۔ کراچی میں چینی کی ایکس مل اور ہول سیل قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایکس مل قیمت میں مزید 18 روپے اور ہول سیل میں 20 روپے فی کلو کمی ہوئی ہے۔ چینی کی ایکس مل قیمت 152 سے کم ہو کر 134 روپے اور ہول سیل قیمت 136 روپے فی کلو ہو گئی۔ ریٹیل کی سطح پر چینی تاحال 145 سے 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ سوات لیے چلیں گے۔ امیر مقام اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ بالکل دہشت گردوں نے قبضہ کرا دیا اور کسی کو گھر سے نکلنا ناممکن تھا۔ آپ کی اس طرح بیٹھنا یہ خواب سے کم نہیں ہے اس زمانے میں، یا آنا بھی خواب سے کم نہیں ہے۔ مگر وہی میں یا کہ جو ہمارے عوام ہیں ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی اس کے خلاف، دہشت گردی اور اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ اور میں اس افواج پاکستان کا آج اگر ذکر نہ کرو، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہم نے دیکھ لیے، اس افواج پاکستان کا بھی ہمیں شکریہ ادا کر لینا چاہیے، وہ خاکی وردی والوں کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ، وہ بھی جنگ ہمارے ساتھ لڑتے رہے اور آخر میں یا امن آیا اور پیس آیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان کا سلسلہ برقرار ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی مارکیٹ میں تیزی ہے۔ 100 انڈیکس کی 1,74,000 کی سطح بحال ہو گئی، تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اس وقت 526 پوائنٹس اضافے سے 1,74,422 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران کاروبار 909 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ گاڑی ساز کمپنی، سیمنٹ، تجارتی بینک، کھاد، تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیز، آئل مارکیٹنگ کمپنیز، بجلی کی پیداوار اور ریفائنریز جیسے اہم شعبوں میں بھرپور خریداری کا رجحان ہے۔ SSDC، POL، PSO، PPL، OGDC، ماری، MEBL، MCB، SNGPL اور NBP بھی مثبت زون میں ہے۔ PIA نے برطانوی آپریشن میں اضافہ کرتے ہوئے لندن کی پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق 19 مارچ سے اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ پروازیں 6 سال کے طویل وقفے کے بعد روانہ کی جا رہی ہیں۔ لندن PIA کا سب سے پہلا بین الاقوامی اور انتہائی پرکشش روٹ ہے۔ PIA پہلے ہی مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کر رہا ہے۔
صفائی کے ناقص انتظامات، پارلیمنٹ ہاؤس میں لال بیگ کی بھرمار، سینٹ کمیٹی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رکن وقار مہدی کی پلیٹ سے لال بیگ نکل آیا۔ پلیٹ میں سینڈوچ اور سموسے کے درمیان لال بیگ گھوم رہا تھا۔ وقار مہدی کا کہنا ہے ایسا ان کے ساتھ تیسری مرتبہ ہوا ہے۔ پارلیمنٹ میں ہر جگہ لال بیگ گھوم رہے ہیں، پلیٹ ہو یا ٹیبل، فائلوں میں بھی چلتے نظر آتے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے وقار مہدی کی شکایت کا سخت نوٹس لیا۔ وقار مہدی معاملے پر پہلے بھی سینٹ سیکریٹریٹ کو خط لکھ چکے ہیں۔ مرتبہ ہے، ایک دفعہ آج، ایک دفعہ پہلے، اور ایک میری اپنی میٹنگ میں کاکروچ یا مستقل گھوم رہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہفتہ اتوار کو فیومیگیشن کرا کے اس کو بند کر دیں تاکہ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے کاکروچ ہیں کھانے پینے چیزوں میں آتے ہیں فائلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تک کوئی اس پر توجہ نہیں دی گئی ہے۔ ہر میٹنگ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ یہ کاکروچ ٹیبلوں پہ فائلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ صحت کے اصولوں کو بھی خلاف ہے۔ جب یہاں صفائی نہیں ہوگی باقی صفائی کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ جہاں ہائی آفیشلس آتے ہیں، خاص طور پہ ذمہ دار ہیں پارلیمنٹ کے، ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے۔ یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے، ڈاکٹر وردہ اغوا قتل کیس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے راجہ ہارون سے، بتائے گا راجہ ہارون۔ 4 دسمبر کو ارتباط بے نظیر شہید ڈی ایچ کیو اسپتال کی ڈاکٹر کو اغوا کر کے قتل کیا گیا اور 3 روز کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی گلیات کھلیانی کے علاقہ سے ملی ہے۔ اس حوالے سے خاندان کو، ڈاکٹر کمیونٹی کو سخت افزاف سے پولیس کی تفتیش تھی کہ 3 روز تک ڈیڈ باڈی کہاں رہی ہے اور ملزمان کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا، جس پر صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک GIT بنائی ہے جس میں خیام حسن اور ان کے ساتھ AIG اسٹیبلشمنٹ سونیا شمروز اور ڈاکٹر کمیونٹی کی طرف سے ارم صدیق اور لائر کمیونٹی کی طرف سے ڈاکٹر اسحاق زکریا اور دیگر لوگ اس میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کی۔ اس دوران انہوں نے 100 افراد کے بیان کرنا بند کیے جو رواں ہفتے میں صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کو رپورٹ پیش کریں گے جس میں تعین کیا جائے گا کہ پولیس کی طرف سے کہاں پہ غلطیاں کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ راجہ ہارون۔ کراچی میں کاٹھور لنک روڈ پر ٹرک اور پک اپ گاڑی میں حادثے میں 10 سال کی بچی سمیت 2 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اب ویدر سیگمنٹ۔ ملک بھر میں سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا۔ شمالی علاقہ جات میں برف باری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں تیز بارش کا امکان ہے۔ گولیوں کی اس بارش میں پاکستان میں ہر سال تقریباً 200 لوگ جان سے چلے جاتے ہیں۔ موقع کوئی بھی ہو، اس کا جشن منانا آپ کا حق ہے، مگر آپ کی ایک غلطی سے کسی کی جان چلی جائے تو آپ کی خوشی کسی کے گھر کو غم میں بدل دے گی۔ لہٰذا ہوائی فائرنگ سے گریز کریں اور غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہو گیا۔ کوئٹہ، گوادر اور چمن سمیت بلوچستان میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ کوزک ٹاپ کان، مہترزئی اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں بھی آج بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج سے 2 جنوری تک بارش اور برف باری متوقع ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل، مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور گردونوا میں موسلادھار بارش سے جلد ہلاک۔ توبہ، چکزئی، کوجک ٹاپ اور خواجہ عمران سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی۔ کوئٹہ میں بھی بادل برسے۔ گوادر اور گردونوا میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اپر اور لوئر چترال کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری گزشتہ رات سے جاری۔ ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج سے 2 جنوری تک بارش متوقع ہے۔ پہاڑوں پر برف بھی گرے گی۔ NDMA نے متعلقہ اداروں کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ گوادر میں بارش نے شہر کے کئی علاقوں کو تالاب میں تبدیل کر دیا۔ گلیوں اور بازاروں میں پانی جمع ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اللہ بخش۔ گوادر میں یہ برسنے والی بارش نے گوادر شہر کو تالاب میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ گوادر سٹی کے اندر یہ TTC کالونی کہلاتا ہے۔ یہاں GDA کی باؤزر نکاسی آب میں مصروف ہیں لیکن ان کی اسداد بہت محدود ہے۔ اسی وجہ سے شہر کی جو صفائی ہے، نکاسی آب ہے، ان کی رفتار سست روی کا شکار ہے اور یہاں جو بازار ہیں، جو گلیاں ہیں، وہ 2 سے 3 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہاں لوگوں کا گزرنا بالکل محال ہو چکا ہے۔ جی
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ازبک وزیر خارجہ نے نئے سال کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فروری 2026 میں صدر ازبکستان کے دورہ پاکستان کی تصدیق کی۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو اڈیالہ جیل کے قریب داہگل ناکے پر روک دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بانی سے ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں، انا کو بلا کر ایک دوسرے کو دل میں جگہ دیں تبھی راستہ بنے گا۔ کہا کہ ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں، اسی طرح سرد مخری رہتی ہے تو پھر یہ پورا ملک اسی طرح کرائسس میں رہے گا، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا۔ اپنا ایگو کو ڈاؤن کرنا پڑے گا، دل میں کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو جگہ دینی ہوگی تو پھر راستہ بنے گا۔ اور اب ٹیک نیوز۔ چین میں ریلوے اسٹیشن پر نابینا افراد کی رہنمائی کے لیے روبوٹس آ گئے۔ حکام نے روبوٹ گائیڈ ڈاگ سروس کا پہلا پائلٹ پروگرام شروع کر دیا۔ بصارت سے محروم مسافروں کی آسانی کے لیے اے آئی روبوٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے آواز نیوز۔